कैंपस। इस नॉवल को तहरीर किया है अमजद जावेद ने। मैंने एक ख्याल के तहत कहा, मैंने मना किया था कि जब तक अबान तुमसे राब्ता ना करे तुमने नहीं करना। ये एक तरह उसका ट्रस्ट है। और देखो उसने तुम्हें कॉल नहीं की, चाहे उसके दिल में कितनी ख्वाहिश हो। आप ही ने मान से कहा, ओके मैं कर लूँगा उसे कॉल। मैं सुकून से बोला, और बन जाऊँगा आशिक नामदार। फरवा ने धीरे से कहा तो मैं हंस दिया। अब ऐसा भी आशिक नहीं है मेरा भाई, तुम अपनी चोंच बंद रखो। आप ही ने तेज़ी से कहा। इससे पहले कि फरवा कोई जवाब देती दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर सलीम का चेहरा मुझे दिखाई दिया। आ जाओ सलीम, आप ही ने तेज़ी से कहा तो वो अंदर आकर एक तरफ खड़ा हो गया और मेरी तरफ देखकर बोला, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, सब्ज़ाज़ार कैसा है? जिंदोड़ा? सब ठीक है सर, और आपको बहुत याद कर रहे हैं, उसने धीमे से लहजे में कहा। फिर काफ़ी हद तक झिझकते हुए बोला, मैं सर बाहर हूँ, फिर आ जाता हूँ। नहीं, अगर तुम कोई बात करना चाहते हो तो कहो। आप ही ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। फरा बीबी, बात तो ऐसी कोई नहीं है। वो असद का फ़ोन आया था मुझे, वो मुझसे मिलना चाहता है। तो मिल लेना था, मैंने तेज़ी से कहा। मैं बस वही पूछने आया था, बाकी पीर बख्श से मेरी तफसीली बात हुई है, बस वो आपका इंतज़ार कर रहा है। वो कौन है और क्यों? आप ही ने पूछा तो सलीम ने इख्तिसार से पीर बख्श के बारे में बता दिया और फिर क्यों का जवाब देते हुए बोला, असल में कैंपस पर काशिफ वगैरह की गिरफ्त कम अज़ कम हमारे लिए अच्छी साबित नहीं हुई। वो दूसरा ग्रुप जिसने मजहबी जमात का लेबल लगा रखा है, अंदर से तो वो भी काशिफ वगैरह की तरह है। सोच ये है कि उन दोनों को आपस में लड़वा कर किसी दूसरे को आने का रास्ता दिया जाए। ये तवील रास्ता है सलीम, तुम लोगों ने जो ट्रैक चुना है, हमें इसका क्या फ़ायदा? तुम असद से मुलाकात करके देखो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। उसकी सुनो वो क्या कहता है। मैं पुरसुकून अंदाज में कहा, ठीक है सर, मैं अभी उसे फ़ोन करके कहीं बुलवा लेता हूँ, फिर जो होगा वो शाम तक मालूम हो जाएगा। सलीम ने हतमी लहजे में कहा और सलाम करके चला गया। तो मैंने फ़रा आपी की तरफ देख कर कहा, आपी आप भी यूं अकेली ना आया करें, दुश्मन का कोई पता नहीं कि वो कब। दुश्मन की ऐसी की तैसी, मेरी एक गाड़ी के साथ 5 गाड़ियां मजीद होती हैं और उससे भी 2 गुना बंदे यहाँ इर्द गिर्द तैनात हैं। भाई हम कोई लावारिस तो नहीं कि कोई उठे और हमारी तरफ उंगली उठा सके, मैं तो उसकी उंगली काट दूं। आप ही ने दांत पीसते हुए कहा, खैर मैं अब चलती हूँ। असद जो बात भी करे और उस पर कोई भी फैसला देने से पहले एक बार मुझसे बात ज़रूर कर लेना। मैं कैंपस में कुछ और ही गेम चला रही हूँ। गेम? मैंने हैरत से पूछा। हाँ गेम, मैं उसकी तुम्हें तफसील बताऊंगी, लेकिन रात को तुम महम से बात कर लेना, उससे मुतनफ़र होने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, कर लूँगा बात, मैंने कहा तो फरवा उठ गई। दोनों ने मेरी तरफ देखा, अलविदाई हाथ मिलाया और बाहर चली गई और मैं फिर से कमरे में तन्हा हो गया। कुछ देर बाद मैंने सेल फ़ोन उठाकर माहम का नंबर देखा तो उसमें पुराने नंबर के साथ माहम न्यू के नाम से उसका नंबर महफूज था। मैंने उसे पुश कर दिया। कुछ देर बैल जाती रही, फिर फ़ोन पिक कर लिया गया और माहम की घबराई हुई हैरत ज़दा पुरइश्तियाक आवाज़ सुनाई थी। बहुत देर की मेहरबान आते आते। कैसी हो? मैंने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बकौल फरा आपी मैं ज़ेरे ज़मीन हूँ। आपके फ़ोन के इंतज़ार के सिवा मेरे पास कोई काम नहीं है और ना कोई टेंशन है। मतलब मज़े में हो? मैंने यूं ही कह दिया, बिल्कुल। ये कैद मैंने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कबूल की है, उसने काफ़ी हद तक शोख लहजे में कहा। इर्द गिर्द की कोई ख़बर नहीं रखती हो? मैंने पूछा तो उसने बताया, वो सारी ख़बरें जो मेरे और आपके मुताल्लिक हैं उन सब से आगाह हूँ। मुझे मालूम है कि पापा और ज़रियाब अंकल की आपस में ठन चुकी है। पापा की तरफ से शिद्दत इसलिए नहीं है कि वो मेरे बारे में मालूम करना चाहते हैं,
اور پھر اس کے بعد ہی کوئی شدت والا عمل ہوگا۔ آپ ہی کا یہ فیصلہ بہت اچھا ہے کہ میں چند دن زیر زمین چلی جاؤں۔ اس سے کم از کم یہ فائدہ ہے کہ آپ کے ٹھیک ہو جانے تک کی مہلت مل جائے گی۔ اور کیمپس کے اندر؟ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگی۔ خاموشی ہے۔ اسد بیچارہ اب کاشف کی بلیک میلنگ میں آ گیا ہوا ہے۔ یہاں تو وہ تنہا ہی ہے نا۔ پہلے اسے آپ کا سہارا تھا، اب اسے ایک طرف کونے میں لگا کر بے دست و پا کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یوں آہستہ آہستہ اسے اپنے گروپ میں سے نکال پھینکیں گے۔ رابعہ بیچاری تو اس کے ساتھ ہوگی جہاں وہ ہوگا۔ رہی تنویر کی بات تو آپ کو معلوم ہے، جدھر پلڑا بھاری دیکھا یہ ادھر لڑک جاتا ہے۔ اصل میں کاشف اور اس کی پشت پر جو سیاسی قوت تیزی سے کیمپس پر گرفت جا رہے ہیں، یہ تم پر حملے ہونے کی وجہ سے پولیس یہاں انوالو ہوئی ہے تو چند دن سکون ہو گیا ہے، ورنہ وہ اپنے ہر مخالف کو کیمپس چھوڑ جانے پر مجبور کر رہے ہیں، اس لیے انہیں جو بس کرنا پڑے۔ تم تو خاصی باخبر ہو۔ دراصل رخشندہ میرے رابطے میں ہے، میں ایک دوسرے فون سے اس کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ رخشندہ تو میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات کاٹ کر بولی۔ وہ کاشف گروپ کی تھی، لیکن اسے بھی دکھایا کچھ اور تھا اور کر کچھ اور رہے ہیں۔ وہ بہت ذہین لڑکی ہے، فوری طور پر اس نے خود کو چھپا لیا۔ وہ ان کے ساتھ تو ہے لیکن ان سے متنفر ہے۔ جو کچھ کاشف کرنے جا رہا ہے وہ اسے قطعاً پسند نہیں۔ یہ کاشف کیا کر رہا ہے اسے نہیں معلوم کہ دھیرے دھیرے اس کے دوست اس سے الگ ہو رہے ہیں۔ میں نے تبصرہ کیا، وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ قوت پکڑ رہا ہے اس کے ساتھ نئے نئے لوگ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پرانے تو اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی برابری کرتے ہیں، نئے لوگوں پر تو وہ حکم چلاتا ہے، وہ اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو۔ خیر تم خوش ہونا یہاں میڈم کے ساتھ؟ پنجرہ چاہے سونے کا ہو، قید تو پھر قید ہوتی ہے۔ میں پاپا سے الگ رہنا چاہتی تھی، یہ اچھا ہو گیا کہ میں یہاں ہوں، ورنہ میں اب تک کچھ نہ کچھ کر بیٹھتی۔ آپ ہی نے تمہیں سب کچھ بتا دیا، اس پر تم… میں نے کہنا چاہا مگر اس نے میری بات کاٹی اور کہتی چلی گئی۔ ابان، پہلے جب آپ میرے ساتھ شادی کی بات کر کے وعدہ کر کے عین وقت پر پھر جاتے تھے نا تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ تب احساس ہوتا تھا کہ درمیان میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ چھپا رہے ہو، لیکن کیا اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ آپ عام لڑکوں کی طرح مجھ سے فلرٹ کر رہے ہو، لیکن جب مجھے فرح آپی سے اصل حقیقت معلوم ہوئی تو میری نگاہ میں آپ کی عزت اور بڑھ گئی۔ آپ چاہتے تو اپنے پیار کی جال میں پھنسا کر بہت کچھ کر سکتے تھے۔ میں مانتی ہوں کہ آپ کو بہت سارے مواقع ملے، کچھ میں نے دیے لیکن آپ نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں جتنا بھی سوچتی ہوں آپ کی قدر میری نگاہ میں اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ مہم، جن سے محبت کی جاتی ہے نا انہیں دھوکہ نہیں دیا جاتا۔ یہ مسلک محبت کے خلاف ہے۔ انجانے ہی میں صحیح مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن میں جس مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں اس پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ میں بس اس میں پھنسا ہوا ہوں۔ میں نے صاف گوئی سے کہا، میں آپ کی مجبوری نہیں بنوں گی۔ ہاں میں پاپا کو قائل ضرور کروں گی کہ وہ مجھے آپ کے ساتھ شادی کی اجازت دے دیں۔ اس کے بعد اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں، آپ کی اہمیت کو مان جاتے ہیں تو میں آپ سے درخواست کرنے کا حق رکھتی ہوں، ورنہ نہیں۔ وہ بھی صاف گوئی سے بولی۔ میں اسی لیے تذبذب میں رہا، ورنہ میرے پاس بہت سارے شارٹ کٹ راستے تھے۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہاں آتے ہی میرا گروپ بن گیا تھا اور میں اس گروپ کو بہت اچھی طرح استعمال کر سکتا تھا۔ اب بھی صرف اس گروپ کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی دیر ہے جو پہلے ہی تمہارے پاپا کے خلاف ہے۔ ابان، میں کہہ سکتی ہوں کہ ساری دنیا کو ایک طرف چھوڑیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ ہم دونوں ایک ہو جائیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، پرامن پرسکون، جس میں نفرتوں کا شائبہ تک نہ ہو۔ وہ گہرے انداز میں بولی۔ مگر ہم اپنوں سے الگ نہیں رہ سکتے۔ میں اپنے پاپا کو کیا جواب دوں گا جن کے سامنے میں نے بلند بانگ دعوے کیے اور یہاں آ کر کچھ بھی نہ کر سکا؟ مجھے بھی تو بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے بھی پوری سنجیدگی سے کہا، ہم اسے وقت پر چھوڑ دیتے ہیں۔
وقت ہمارے دامن میں کیا ڈالتا ہے، تاہم ہمارے درمیان یہ تعلق اتنا ہی مضبوط رہنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے، شک اور بدگمانی ہمارے درمیان میں نہیں آئے۔ وہ یوں بولی جیسے اس کی آواز بہت دور سے آ رہی ہو۔ چلو میں مان لیتا ہوں، ہم اپنی قسمت وقت پر چھوڑ دیتے ہیں، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ پھر اس کے بعد ہم کافی دیر تک کیمپس میں ہونے والی سیاست، اپنے ارد گرد لوگوں کے رویے اور ماحول کے بارے میں بات کرتے رہے، یہاں تک کہ دوپہر ہونے کو آ گئی اور ہم نے اطمینان بھری تشنگی کے ساتھ فون بند کر دیا۔ شام سے ذرا پہلے سلیم کا فون آ گیا کہ اس کی اسد سے ملاقات ہو گئی ہے۔ ان کے درمیان ہونے والی ساری باتوں کا لب لباب یہی تھا کہ جو مجھے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا۔ سلیم نے دانش مندی یہ کی تھی کہ اس نے اسد کو اپنے ساتھ رابطہ رکھنے کو کہہ دیا تھا۔ بظاہر تو سلیم سے اسد نے اس لیے رابطہ کیا تھا کہ میرے بارے میں جان سکے، در حقیقت اسے احساس ہو گیا تھا وہ کس دلدل میں جا پھنسا تھا۔ اسد کے ساتھ کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں ہوئی تھی۔ کسی بھی گروہ میں جب کوئی بندہ شامل ہوتا ہے وہ اپنی ہی کسی مجبوری کے تحت شامل ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ محکومیت اور اندیکھی زنجیروں میں جکڑتا چلا جاتا ہے۔ اسے احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ واپسی چاہتا ہے یا پھر اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فقط دو راستے رہ جاتے ہیں، یا تو بغاوت کر کے اپنا آپ ختم کر لے یا پھر ان کو مٹا کر اپنی حاکمیت قائم کر لے۔ اسد کے پاس جذبات تھے، حوصلہ تھا اور جرأت بھی تھی، لیکن اس کی پشت پر کوئی نہیں تھا، نہ کوئی سیاسی خاندان اور نہ ہی کوئی ایسا مضبوط ہاتھ جو اسے سہارا دے سکے۔ وہ ڈانو ڈول ہو گیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا کہ اسے سنبھال لیا جائے۔ کاشف نے اسے میرے خلاف استعمال کرنا چاہا تھا، لیکن وہ نہ ہو سکا۔ اب یہ ہتھیار میں نے استعمال کرنا تھا۔ یہ کیسے ہوتا اس کی مجھے سمجھ نہیں تھی۔ اس شام آسمان پر گہرے سرمئی بادل چھائے ہوئے تھے۔ پاپا، ماما اور الماس پاکستان پہنچنے والے تھے، جبکہ میں ہسپتال کے کوریڈور میں بیساکھی کے سہارے کھڑا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ تنگ تھا، رونے کو بہت جی چاہ رہا تھا۔ میرے ذہن میں صرف اور صرف یہی خیال آ رہا تھا کہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر پاپا اور ماما کیا محسوس کریں گے۔ بلا شبہ میری اس حالت کا وہ خود کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، میرے پاکستان آنے کی اجازت دینے پر خود کو کوسیں گے، شرمندگی محسوس کریں گے، اور ممکن ہے مجھے میرے مقصد کو ادھورا چھوڑ دینے پر مجبور کر دیں۔ میں اگر تندرست ہوتا تو نازک ترین لمحات نہیں آنے تھے۔ میں نے خود پر ایک نگاہ ڈالی تو مجھے وہ بیساکھیاں بہت بری محسوس ہوئیں۔ میں نے ایک دم سے انہیں خود سے الگ کر دیا۔ اس وقت میں خود پر حیران رہ گیا جب میں خود چل کر اپنے بیڈ تک جا پہنچا۔ شاید لاشعوری طور پر میں نے خود کو کچھ زیادہ ہی بیمار محسوس کر لیا تھا۔ نہ جانے اس وقت میرے اندر کیسے جذبات تھے۔ میں بیڈ سے اٹھا اور پھر چند قدم چل کر کوریڈور میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے یقین ہو گیا کہ میں کسی بھی سہارے کے بغیر اپنے قدموں پر چل سکتا ہوں۔ میں نے فون اٹھایا اور سب سے پہلے یہ مزردہ فرا آپی کو سنایا۔ دیکھو، تم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو میرے ساتھ، آپ خود آ کر دیکھ لو۔ میں نے وضاحت کرنے کے بجائے انہیں پیشکش کر دی۔ اوکے، میں آ رہی ہوں، اگر جھوٹ ہوا تو بہت ماروں گی، انہوں نے خوشی سے لبریز لہجے میں مصنوعی خفگی سے کہا۔ میں انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے مزید کچھ کہنے کے بجائے فون بند کر دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے میں فرا آپی کے ساتھ فروا، ابان اور زریاب انکل آ گئے۔ انہیں ایک ساتھ دیکھ کر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی۔ ان لمحات میں مجھے لگا کہ جیسے میں تنہا نہیں ہوں۔ بھائی، یہ کیسے ہو گیا؟ فروا نے پوچھا تو زریاب انکل نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا، ول پاور بیٹا، اور جہاں تک مجھے گمان ہے اس نے اپنے پاپا کے بارے میں سوچا ہوگا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں انکل، میں نے انہی کے بارے میں سوچا تھا، وہ مجھے دیکھ کر کیا سوچیں گے، میں نے بے بسی سے کہا۔ کچھ بھی نہیں سوچنا انہوں نے، میں نے انہیں پہلے ہی ہر بات بتا دی ہے اور تقریباً روزانہ ان سے بات ہوتی ہے، اور تمہارے بارے میں ایک ایک بات انہیں معلوم ہے، اس لیے تو آج کل وہ تم سے بات نہیں کر رہے کہ تم کچھ زیادہ ہی محسوس نہ کرو۔ زریاب انکل نے مجھے تفصیل سے بتایا تو میں کچھ دیر تک ان کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، تب انہوں نے نہایت شفقت سے مجھے دیکھا۔ اچھا، تم ایسا کرو، اب یہاں سے چلنے کی تیاری کرو۔
میں نے ہسپتال والوں سے بات کر لی ہے، وہ تمہیں ڈسچارج کر دیں گے۔ میں سلیم کو بلوا لیتا ہوں، وہ یہ سارا سامان لے جائے گا۔ میں نے اسے کال کر دی ہے، وہ آتا ہی ہوگا، زریاب انکل نے کہا تو میں نے اپنی کچھ مخصوص چیزیں اٹھا لی۔ اتنے میں وہاں سلیم آ گیا۔ میں اپنے قدموں پر چلتا ہوا گاڑی میں جا بیٹھا۔ جب ڈرائیور نے گاڑی بڑھائی تو زریاب انکل بولے، اب فرا تم اپنے بھائی کی جتنی خدمت چاہے کر لینا، اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ نہیں انکل، ابھی میں کچھ دنوں تک سبززار ہی میں رہوں گا جب تک کہ میرا مقصد پورا نہیں ہو جاتا، میں نے تیزی سے کہا۔ نہیں بھائی، اب سیکیورٹی کا خدشہ زیادہ ہے، فروا نے جلدی سے کہا۔ سبززار اب محفوظ جگہ نہیں رہی، ابان نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، اور انکل آنٹی اور الماس بھی تو ادھر ہمارے پاس ہوں گے، فروا نے بتایا۔ میں وہاں آپ کے پاس روزانہ آ جایا کروں گا، لیکن میں رہوں گا سبززار ہی میں۔ میں اپنی بات پر اڑ گیا۔ ٹھیک ہے، تم وہیں رہنا، زریاب انکل نے کہا تو پھر خاموشی چھا گئی۔ کوئی بھی اس موضوع پر نہیں بولا، یہاں تک کہ ہم گھر تک آن پہنچے، جہاں آنٹی نے بالکل ماؤں کے سے انداز میں مجھے خوش آمدید کہا، جس سے مجھے بڑا سکون ملا۔ شام ڈھلتے ہی ہم سب 3 گاڑیوں میں ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ جو چند مہینے میں نے اپنے والدین سے دور رہ کر گزارے تھے، یہ دور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بہت طویل مدت ہو۔ میں جذباتی لمحات کے زیر اثر ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا، اور میرے ساتھ زریاب انکل کی فیملی تھی۔ اس وقت شہر کے برقی قمقمے جگمگا اٹھے تھے۔ جب ہم ایئرپورٹ پہنچے، جہاز اس وقت لینڈ کر چکا تھا۔ کچھ ہی دیر انتظار میں گزرے ہوں گے کہ پاپا کے ساتھ ماما اور الماس آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ بے تابی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، اور میں نے واضح طور پر محسوس کیا تھا جیسے ہی ان کی نگاہ مجھ پر پڑی، ایک خوشگوار حیرت ان کے چہروں پر پھیل گئی۔ نہ جانے انہوں نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا، تاہم تندرست حالت میں ایئرپورٹ پر ان کا منتظر کھڑا دیکھ کر انہیں جو اطمینان ملا ہوگا، میں اس کا بخوبی احساس کر سکتا تھا۔ ملنے ملانے کا وہ جذباتی منظر دیدنی تھا۔ ہم وہاں سامان آ جانے تک ٹھہرے اور پھر گھر کی طرف چل پڑے۔ پرتکلف ڈنر کے بعد باتوں کا سلسلہ دراز ہو گیا۔ الماس میرے ساتھ ہی جڑ پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی اور گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی سوال کر لیتی ہے۔ زریاب انکل نے پوری تفصیل سے یہاں کے حالات انہیں بتائے۔ جب وہ سارا کچھ بتا چکے تو میں نے کہا، پاپا آپ صبح تیار رہیں، ہم دادا اور دادی کی قبروں پر چلیں گے۔ میرے یوں کہنے پر انہوں نے چونک کر میری جانب دیکھا اور پھر لرزتی ہوئی آواز میں بولے، کیسا ہے وہاں پر ماحول؟ وہ گاؤں تو اسلم چودھری کا ہے، لیکن بات اتنی بھی گئی گزری نہیں کہ ہم وہاں تک نہ جا سکیں۔ میں نے انہیں اطمینان دلایا، لیکن بیٹا جس طرح کے میں ماہم کے بارے میں سن رہا ہوں اور اسلم چودھری کو تمہارے بارے میں معلوم ہو چکا ہے، تو وہ وہاں پر تمہیں اور ہم سب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اور کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے ان دنوں میں یہی تو بندوبست کیا ہے۔ مجھے آپ کی خواہش کا احترام ہے پاپا، آپ یہاں آئیں اور فوراً ہی اپنے والدین کی آخری آرام گاہ پر نہ جا سکیں تو پھر میرے یہاں آنے کا مقصد کیا ہوا؟ اتنے ہجوم کی شاید مجھے ضرورت نہ ہوتی، اور میں ایسا کرتا بھی نہیں، اگر اس گاؤں میں سردار فخر الدین کا ایک بیٹا فریاد علی نہ ہوتا۔ دوسرا بیٹا اس کا جوانی ہی میں فوت ہو گیا تھا۔ فریاد علی اور اسلم چودھری کا آپس میں بہت گٹھ جوڑ تھا۔ کاشف جس پیر کے لیے کام کرتا تھا وہ اصل میں فریاد علی ہی تھا، جسے میں بہت عرصے پہلے آتے ہی پہچان گیا تھا، جب میں نے اپنے اس آبائی گاؤں کے بارے میں معلومات لی تھی جسے میں نے دیکھا تک نہیں تھا۔ یہ سارا کام میرے لیے جندوڑے نے کیا تھا، اور دھیرے دھیرے وہ معلومات مجھے دیتا رہا تھا۔ اسد کو استعمال کرنے اور آئندہ فیصلے کا انحصار اس بات پر تھا کہ فریاد علی میرا سامنا کرتا ہے یا نہیں۔ ہم گاؤں کے چوک میں پہنچ چکے تھے۔ پاپا حسرت سے گاؤں کی ان گلیوں کو دیکھ رہے تھے۔ اگلی 2 گلیوں کو پار کرنے کے بعد ہم اس گلی میں جا پہنچے جہاں پاپا کا گھر تھا۔ تقریباً 25 سال بعد بھی وہ گھر ویسا ہی ہیبت ناک کھنڈر تھا۔
اس پر کسی نے اپنا گھر نہیں بنایا تھا۔ اس کے جلنے کے آثار ویسے ہی تھے۔ کچی اینٹوں اور گارے سے بنا وہ گھر وقت کے ہاتھوں کھنڈر بن گیا ہوا تھا۔ پاپا ایک دم سے سسک پڑے۔ میں نے انہیں ذرا سا بھی حوصلہ نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی سے نکلے اور اس کھنڈر نما گھر میں پھرتے رہے۔ نہ جانے ان کے ساتھ کیسی کیسی یادیں لپٹ گئی تھیں۔ وہ وہاں پھرتے رہے اور روتے رہے۔ ہم سب انہیں دیکھتے رہے۔ کافی دیر بعد انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور واپس گاڑی میں آ بیٹھے۔ واپس چلو بیٹا، انہوں نے بھیگی آواز میں کہا تو میں نے پھجے نائی کا شکریہ ادا کیا۔ اسد کو فون پر واپس چلنے کا کہا اور خود گاڑی میں آ بیٹھا۔ سلیم نے گاڑی بڑھا دی۔ تب میں محتاط ہو گیا۔ یہی نازک وقت تھا۔ اسلم چودھری، فریاد علی، کسی سے بھی مدبھیڑ ہو سکتی تھی۔ ہم آہستہ روی سے چلتے ہوئے گاؤں سے باہر آ گئے۔ سامنے چھوٹی سی سڑک تھی جو باہر کی طرف جا رہی تھی۔ یہیں کہیں میدان جنگ بن سکتا تھا، مگر کچھ بھی نہ ہوا اور ہم واپس شہر پہنچ گئے۔ اسد واپس کیمپس چلا گیا اور میں ماہم کو لے کر زریاب انکل کے گھر آ گیا۔ سارے گھر والے تو جیسے ہمارے انتظار میں تھے۔ جیسے ہی گاڑی پورچ میں رکی، سب وہیں آ گئے۔ انہوں نے جیسے ہی ماہم کو دیکھا تو فرا آپی نے اونچی آواز میں کہا، خوش آمدید ماہم، خوش آمدید۔ تو یہ ہیں ماہم بھابھی، الماس نے خوشگوار حیرت سے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ آؤ بیٹا، اندر بیٹھتے ہیں، سکون سے تعارف بھی ہوگا اور باتیں بھی کرتے ہیں۔ آنٹی نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہم سب اندر چلے گئے۔ سکون سے بیٹھنے کے بعد زریاب انکل نے وہاں کی رودات سنی اور پھر جیسے ہی یہ بات سامنے آئی کہ فخر الدین کی بیٹی مری نہیں بچ گئی تھی تو زریاب انکل بھی چونک گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے تو یہی معلوم۔ انہوں نے کہنا چاہا تو ماہم نے انتہائی جذباتی انداز میں کہا، انکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن درست بات وہی ہے جو ابان کہہ رہے ہیں۔ ماہم تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو بیٹی؟ زریاب انکل نے پوچھا۔ کیونکہ میں اس خاتون کی بیٹی ہوں، ماہم نے جذباتی انداز میں بھیگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو سبھی حیران رہ گئے۔ ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ تب ماہم کہتی چلی گئی، یہ درست بات ہے کہ فریاد ماموں نے میری ماں پر گولی چلائی تھی، ایک نہیں 2 گولیاں ماری تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے زریاب اور اس کے دوست کو بھی پکڑنا چاہتے تھے۔ ایک گولی بھی لگ گئی تھی لیکن وہ پکڑا نہیں گیا، غائب ہو گیا۔ میری ماں کو ہسپتال لے آیا گیا جہاں وہ زندہ بچ گئی۔ تو کیا اس نے اسلم چودھری کے بارے میں کچھ نہ بتایا؟ وہ ساری بات؟ پاپا نے تیزی سے پوچھا۔ پاپا نے یہاں بھی چلاکی دکھائی۔ ماما کے بے ہوش ہونے کے دوران ہی وہ فخر الدین کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ کسی کا گناہ اپنے سر لے لیں گے۔ دوسری طرف وہ 2 قتل کر چکے تھے، ایک گھر جلا چکے تھے۔ وہ سب ایک دوسرے کی مجبوری میں جکڑے گئے۔ اگر میری ماں کے بچ جانے کا اعلان کرتے تو قتل کس کھاتے میں جاتے؟ عافیت اسی میں تھی کہ سب کچھ ابان کے پاپا پر ڈال دیا جائے اور یہ اعلان کر دیا جائے کہ میری ماں مر گئی ہے۔ شہر میں ایک حویلی خالی تھی، وہ اسلم چودھری کو دے دی گئی اور میری ماں کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا گیا۔ اس وقت میں 3 ماہ کی اپنی ماں کے پیٹ میں تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو دی۔ اوہ، تو اسلم چودھری نے یہاں بھی انہیں دھوکہ دیا۔ وہ سب ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے تھے۔ میرے ماموں اپنی زمینوں اور جائیداد کے لیے، اور میرے پاپا کا چکر ہی کچھ اور تھا۔ میرے پیدا ہونے کے بعد خاموشی سے میری ماں کو مار دیا گیا۔ میرے ماموں اور پاپا کا گٹھ جوڑ تبھی سے بن گیا تھا اور میرا دوسرا ماموں ان کے لالچ کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اوہ، بہت برا ہوا، زریاب انکل نے آنکھیں بند کرتے ہوئے دکھی لہجے میں کہا اور چند لمحوں بعد بولے، تم کیسے جانتی ہو یہ سب؟ میں اس خاندان کی فرد ہوں انکل۔ جب تک شعور میں نہیں آیا تھا تب تک تو کچھ نہیں تھا۔ شعور آتے ہی میرا تجسس بیدار ہوا اور مجھے سب پتہ چل گیا۔ میرے باپ اور ماموں کا گٹھ جوڑ آگے بھی بڑھنے والا تھا۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ میری شادی کزن یعنی فریاد ماموں کے بیٹے سے کرنا چاہتے تھے جو ان دنوں امریکہ میں پڑھ رہا ہے۔ اس نے انتہائی نخوت سے
مجھے ذلیل کر دینے کی حد تک ریجیکٹ کر دیا کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جو حلال نہیں ہے۔ آخری لفظ جیسے اس کے گلے میں پھنس گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دھاڑ مار کر رو دی تھی۔ تبھی ماما نے اسے اپنے گلے سے لگا کر ڈھارس دی۔ کچھ دیر بعد اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بولی، یہ تانا مجھے کھا گیا۔ یہی سوال میں نے اپنے پاپا کے سامنے رکھ دیا تو وہ مجھے کوئی جواب نہیں دے پائے۔ انہوں نے کیا جواب دینا تھا؟ تب سے میں باغی ہو گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ اسلم چودھری میرے پاپا ہیں، لیکن ذہنی طور پر میرا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ تم فکر نہ کرو میری بیٹی، ہم جو ہیں، ماما نے پیار سے اس کے سر کو سہلاتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں ابان کے بارے میں معلوم تھا کہ یہ کون ہے؟ یا پاپا نے اس سے پوچھا۔ پہلے پہل مجھے بالکل معلوم نہیں تھا، لیکن بعد میں ایک دن میں نے ان کے ساتھ سلیم کو دیکھا۔ سلیم جو ہے وہ زریاب انکل کا خاص ملازم ہے۔ زریاب انکل چونکہ شروع ہی سے پاپا کے مخالف تھے تو ان کے بارے میں ہمیشہ تجسس رہتا تھا۔ یہ تجسس مزید بڑھ گیا کہ سلیم ان کے ساتھ کیوں؟ پھر ساری بات کھلتی چلی گئی۔ اوکے، اب اس بات کو مزید مت کھولیں، اگر کھولنا بھی ہے تو بہت وقت پڑا ہے۔ سب فریش ہو جائیں اور لنچ کے لیے آ جائیں۔ آنٹی نے حکم صادر کیا تو سب اس طرف متوجہ ہو گئے۔ شہر پر رات کے اندھیرے امڈ آئے تھے اور میں سبززار کی چھت پر تنہا بیٹھا صرف ماہم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنا آپ کھول کر رکھ دیا تھا۔ میں جو اسے کترا رہا تھا اس کی مجبوری سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا چاہتی تھی۔ وہ آزاد خیال، اپنی مرضی کی مالک اور غصے والی لاپرواہ کیوں تھی؟ وہ خود سے فرار چاہ رہی تھی، جبکہ اندر سے وہ اب بھی وہی نرم و نازک اور کومل سی لڑکی تھی جو پتا کھڑکنے سے بھی لرز جائے۔ زندگی کے نرالے رنگوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جس کے لیے محتاط قدم بڑھاتے ہوئے چل رہا تھا، وہ مجھے آنے کا راستہ دے رہا تھا۔ شام ڈھلنے سے کچھ دیر قبل میں زریاب انکل کے ہاں سے آ گیا تھا اور اب میں آگے کی سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ دراصل میں لاشعوری طور پر اسلم چودھری کے فون یا کسی بھی رد عمل کا منتظر تھا، جبکہ اس کی طرف سے مکمل خاموشی تھی، جیسے طوفان سے پہلے خاموشی ہوتی ہے۔ میں انہی سوچوں میں غلطا تھا کہ میرے سیل فون پر کاشف کی کال آ گئی۔ میں نے قدرے تذبذب محسوس کیا اور پھر کال پک کر لی۔ تو پھر تم نے اسد کو توڑ لیا، مگر بیچارہ کیا کر سکے گا؟ وہ اپنی طاقت کا اظہار کرنے میں اس نے ذرا سی بے وقوفی کی۔ آدھے سے زیادہ لڑکوں کو انہوں نے اعتماد میں ہی نہیں لیا جو اب اس کے خلاف ہیں۔ تم یہ سب بتا کر مجھے کیا جتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ یہی کہ اگر کوئی گولی چلانی ہے تو کاندھا تو مضبوط لو بندوق رکھنے کے لیے، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ دیکھ کاشف، مجھے کیمپس کی سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی میں ایسا کرنا چاہتا ہوں۔ اس بات سے تم اچھی طرح واقف ہو، لیکن اگر تو میری کوئی آزمائش چاہتا ہے تو بتا، جیسے کہے گا اور جتنے وقت میں کہے گا وہ پوری کر دوں گا۔ میں نے پورے اعتماد سے کہا۔ دشمنی تو میں بھی نہیں چاہتا، مگر تمہارے کام دشمنوں والے ہیں، تو پھر میں اسے کیا سمجھوں؟ اس نے تقریباً غصے بھرے لہجے میں کہا، جیسے مجھے یہ باور کرانا چاہتا ہو کہ وہ خود پر کنٹرول رکھے ہوئے ہے۔ میں اس کی ڈرامے بازی سے واقف تھا، اس لیے اسے باور کرائے بغیر کہا، تم جو چاہو سمجھو، بندہ اگر اپنا نقصان کر کے بھی منافقوں سے جان چھڑا لے تو سودا گھاٹے کا نہیں ہوتا۔ کسی کی لڑائی اگر تم لڑنا ہی چاہتے ہو تو شوق سے لڑو، میں تمہیں منع نہیں کروں گا۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، مجھے نفع اور نقصان سے کوئی مطلب نہیں، میں تمہیں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ اگر کیمپس میں رہنا ہے تو ماہم سے دور رہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ میری ماہم کے ساتھ کیا لڑائی ہے۔ اس نے غراتے ہوئے کہا تو میں تیزی سے بولا، جھوٹ بول رہے ہو تم، سچ کیا ہے میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں۔ ماہم اب بھی میری باہوں میں ہے، جن کو یہ پسند نہیں ہے انہیں بتا دو،
اگر وہ مجھ سے چھین سکتے ہیں تو چھین لیں. مطلب تم سیدھے سمجھاؤ نہیں سمجھو گے. تمہیں بہت غور سے سمجھانا پڑے گا. اس نے غصے سے کہا. لگتا ہے اب کی بار تمہیں خود ہی سمجھنا پڑے گا. آزما لو. میں نے بڑے تحمل سے کہا تو گویا اسے آگ لگ گئی. یہ اسے کھلم کھلا دھمکی تھی. تو چلو پھر آزما لیں. اس نے دھمکی کا جواب دے دیا. میدان فقط کیمپس رکھنا ہے، پورا شہر یا پھر پورا ملک. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کہاں تک بھاگ سکتا ہے. تو بھاگے گا مگر میں نے تمہیں بھاگنے نہیں دینا، کیونکہ تیرے جیسے کتے اپنی مرضی سے نہیں بھونکتے، وہ کسی کی مرضی پر بھونکتے ہیں. وہ کاروباری پیر جو تقویٰ کا فریب کیے بیٹھا ہے. بہت بول لیا تو نے. اب اگر تو نے کیمپس میں قدم بھی رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اس نے غراتے ہوئے کہا. اور اگر تو نے کیمپس سے باہر قدم رکھا تو تجھے نکلنے نہیں دوں گا. آزمائش شرط ہے. میں نے سکون سے کہا. دیکھ لیتے ہیں. اس نے کہا اور فون بند کر دیا. تب میں نے فون بند کرتے ہوئے مسکرا دیا. ان کی خاموشی سے مجھے اضطراب محسوس ہو رہا تھا. اب میں پرسکون تھا. میں نے اسے باور کرانے کے لیے اسد کو فون کیا کہ اس کا پتہ کروں وہ کہاں پر ہے، پھر مجھے بتاؤ. ایسا ہی فون میں نے پیر بخش کو کر دیا کہ اسے گھیرے میں رکھنا ہے. اس میں جتنا بھی خرچ آ جائے پرواہ نہیں کرنی. اسے کیمپس سے باہر نہیں جانے دینا. پھر رات گئے تک ماہم سے فون پر باتیں کرتا رہا. وہ زریاب انکل کے گھر میں فرح آپی کے پاس تھی. میں نے اسے پوری صورتحال سمجھا دی. ان دونوں نے مجھے چند مشورے دیے جو کافی معقول تھے. ہم نے پروگرام بنا لیا کہ صبح اکٹھے ہی کیمپس جائیں گے. ان سے بات کر کے میں نے اسد سے رابطہ کیا. اس نے مجھے بتایا کہ وہ کون سے ہاسٹل کے کس کمرے میں ہے. کچھ دیر بعد پیر بخش نے بھی اطلاع دے دی کہ وہ کہاں پر ہے. دونوں کی طرف سے تصدیق ہو جانے پر میں نے کاشف کو فون کر دیا. میں تمہارے ہاسٹل کے باہر کھڑا ہوں، آ جاؤ، روک لو مجھے. واٹ؟ اس نے زور سے کہا. ایک دم سے اس کی آواز لرز گئی تھی. میں وہیں آ جاؤں گا جہاں تم مجھے بلاؤ گے. میں آ گیا ہوں. میں نے پھر کہا تو اس نے جواب دینے کے بجائے فون بند کر دیا. پیر بخش کا کارندہ وہیں تھا. دوسری طرف اسد کا ساتھی اس ہاسٹل میں تھا. انہوں نے بتایا کہ ہاسٹل کے اندر تو ہلچل ہوئی مگر کاشف کی ہمت نہیں ہو سکی باہر نکلنے کا. میں نے پھر اسے فون کر دیا. کافی دیر بیل جاتی رہی. پھر اس نے فون پک کر لیا. تم تو وہاں نہیں ہو. تم ہاسٹل سے باہر ہی نہیں نکلے ہو. میں کب سے انتظار کر رہا ہوں. خیر اندھیرا ہے، تمہیں شاید پتہ نہ چلے یا تم اب بندے نہ جمع کر پاؤ. صبح میں نے کیمپس آنا ہے، جو ہو سکے کر لینا. میں نے کہا اور فون بند کر دیا. صبح میں کیمپس جانے کے لیے تیار تھا. مجھے آلیو صبح ہی اشارے ملنا شروع ہو گئے تھے کہ میرے استقبال کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے. میں بھی کیمپس کے اندر اور باہر سے پوری طرح تیار ہو گیا تھا. میں سمجھ رہا تھا کہ اسلم چودھری اور فریاد علی وہی کیمپس ہی میں میرا قصہ تمام کرنا چاہتے ہیں، جبکہ میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا. میں نے اپنی گاڑی نکالی اور کیمپس جانے کے لیے تیار ہو گیا. اسلحے سے لیس سلیم بھی پیسنجر سیٹ پر آن بیٹھا. ایک خاص مقام پر فرح آپی اور ماہم دوسری گاڑی میں ہمیں مل گئیں اور ہم چاروں اپنے ڈپارٹمنٹ جا پہنچے، جہاں معمول کے مطابق کلاس فیلوز آئے ہوئے تھے. چیئرمین صاحب اب بھی اپنے آفس نہیں آئے تھے. ہم کچھ دیر وہاں رہے اور حسب معمول کینٹین پر آ گئے، جہاں رابعہ اور رخشندہ ہمارے انتظار میں تھیں. اسد میرے ساتھ رابطے میں تھا. مذہبی تنظیم کے لوگ سامنے آئے بغیر ان کی پوری مدد کر رہے تھے. کاشف جیسے ہی ہاسٹل سے باہر نکلا، چند لڑکوں نے اسے اندر چلے جانے کو کہا. تقریباً 2 گھنٹے سے وہ ہاسٹل ہی سے باہر نہیں نکل پایا تھا. تبھی میں نے اسلم چودھری کو فون کیا. تیرا بھیجا ہوا ایک چوہا میں نے تاڑ لیا ہوا ہے، کیا اس کی مدد کے لیے کمک نہیں بھیجو گے؟ میں تیری ابھی بولتی بند کرتا ہوں، اس نے غراتے ہوئے کہا. لیکن یہ دیکھ لینا، میں تیرا ہونے والا داماد ہوں. اپنی بیٹی کو بیوہ کرے گا کیا؟ اس کے ساتھ ہی میں نے کہا لگا دیا. تیرا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. چلو نہیں کرتا نکاح،
वैसे ही रख लेता हूँ, तूने भी तो उसे बगैर निकाह के पैदा किया था। मैंने कहा। बकवास करते हो कुत्ते, भौंको मत और सुनो, मैं तेरे उस चूहे को अभी मार रहा हूँ। 1 घंटा तेरी कमक का इंतज़ार करूँगा और कैंपस के वक्त के बाद वापस चला जाऊँगा। और कल मैं तेरी बेटी के साथ शादी कर रहा हूँ, रोक सकते हो तो रोक लो। तू ज़रियाब के कहने पर उछल कूद कर रहा है ना, मैं देखता हूँ वो तेरी क्या मदद करता है। शादी मैं तेरी बेटी से कर रहा हूँ। हाँ, वो शादी में शिरकत ज़रूर करेंगे। अगर तुझ में ज़रा सी भी गैरत है तो आकर मुझे रोकना, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। और अगर तुम ना आए तो मैं खुद तेरी बेटी के साथ तेरे घर आऊँगा तुझसे मिलने। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने लड़कियों को वहीं बैठे रहने दिया और ख़ुद काशिफ वाले हॉस्टल की तरफ चल दिया। रास्ते में असद और पीर बख्श को बता दिया कि मैं आ रहा हूँ। हॉस्टल के बाहर दूर दूर तक कोई नहीं था। बाहर से यूं लग रहा था जैसे सुनसान हो, लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी अंदर दाखिल की, अंदर हॉस्टल में मेला लगा हुआ था। काशिफ और उसके साथियों समेत उन्हें बाहर लॉन में बिठाया हुआ था। बिलाशुबा उनसे असलहा छीन लिया गया था। मैं कार से बाहर आया और बाहर निकलते ही मैंने काशिफ को अपनी तरफ बुलाया। वो बाहिम्मत था, शायद मरते हुए हीरो बनना चाहता था, इसलिए उठकर मेरे पास आ गया। काशिफ, अब भी अगर तुम भाग सकते हो तो भाग जाओ, तुम्हें वक्त देता हूँ। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा और बोला, तुम ठीक कहते हो अबान, मैं किसी की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। कौन सपोर्ट कर रहा है तुम्हें? फरियाद अली। उसने निगाहें झुकाते हुए कहा, तुम कल शाम तक इधर ही रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। मेरी बात मानोगे तो बहुत कुछ पाओगे, वरना तुम जानते हो तेरे साथ क्या हो सकता है। मैंने उंगली से उसका सर ऊपर करते हुए कहा तो उसने धीरे से सर हिला दिया। मुझसे खासे फासले पर मजहबी तंजीम का एक सरगर्म रुकन खड़ा था। मैंने उसे इशारे से करीब बुलाया तो वो चश्मे ज़दन में करीब आ गया। ये हॉस्टल अब तुम्हारी निगरानी में है, छानबीन कर लो, कोई असलहा वगैरह ना हो। ये काशिफ तुम्हारे सुपुर्द, अगर यहाँ से निकलने की कोशिश करे तो बाकी बात मैंने इशारे से समझा दी। उसकी बाँछें खुल गईं। मैंने मज़ीद बात करना पसंद नहीं किया और वहाँ से पलटकर कैंटीन पर आ गया, जहाँ फ़रा आपी, माहम, राबिया और रक्षिंदा बैठी बातें कर रही थीं। मैं उनके पास जा बैठा तो फ़रा आपी ने पूछा, कहाँ चले गए थे तुम? यही था, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया और ख़ामोश हो गया। अच्छा, हमने एक प्रोग्राम बनाया है, ये मेरा ख़याल है ज़्यादा महफूज और बिलाशुबा यादगार होगा। फ़रा आपी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो क्या? मैंने पूछा। तुम्हारी और माहम की शादी यहीं इस कैंपस में होगी। वाओ, अच्छा है। मैंने लम्हे में इस हिकमत को समझ लिया जो फ़रा आपी के जहन में था। तो बस फिर ठीक है, मैं सारे इंतज़ाम कर लेती हूँ, तुम अपनी बारात का बंदोबस्त कर लो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तो न जाने क्यों मुझे ये लगा कि माहम के चेहरे पर खुशियों के फूल खिलने के बजाय उदासी की जर्दी छा गई है। उसने मेरी तरफ देखा और फिर मोहम सा मुस्कुरा दी। मैंने आंखों ही आंखों में उसे मुतमईन रहने का इशारा किया तो उसने रिस्पॉन्स दे दिया। वो एक रोशन दिन था। फ़रा आपी ने सारे इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए थे। उसने डिपार्टमेंट के चेयरमैन से बात कर ली थी, यहाँ तक कि वीसी को भी दावत दे दी। वो खुद तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपना नुमाइंदा भेजने की हामी भर ली। होना ये था कि मैं हॉस्टल से बारात लेकर डिपार्टमेंट जाता, जहाँ निकाह होना था, और वहीं लॉन में दावत दी जानी थी। बारात में कोई लड़की नहीं और डिपार्टमेंट में कोई लड़का नहीं, ये शर्त थी। ये लड़कियों के अपने शुगल थे, जबकि मैं परेशान था कि काशिफ या उसके किसी साथी की वजह से कोई गड़बड़ ना हो जाए। उसका एक दोस्त रिजवान, जो काफ़ी अरसे से नज़र नहीं आ रहा था, मुमकिन है उसके ज़रिए वो कुछ करने की कोशिश करें। उसे बाखूबी इल्म था कि मैंने उसे यरगमाल क्यों बना रखा हुआ है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन लम्हात में तसादुम से बचना रहना चाहता था। इसके बाद जो कुछ हो जाता मैं उसे देख लेता।
میں اس ہاسٹل میں تھا جہاں میں نے کاشف کو رکھا ہوا تھا۔ مذہبی تنظیم کے لوگوں نے پوری طرح تعاون کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی، جس سے میں بہت حد تک مطمئن تھا۔ دوسری طرف پیر بخش تیار تھا اور باقاعدہ طور پر پریس کو وہاں شادی پر بلوایا ہوا تھا۔ بارات کے لیے جو وقت دیا گیا تھا، میں اس وقت اپنے مخصوص دوستوں کو لے کر ڈپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں لان میں اہتمام کیا گیا تھا۔ وہ سجی سوری لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ کیٹرنگ کمپنی والوں نے پورا انتظام کیا ہوا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کیمپس ہے، بلکہ یوں گمان ہو رہا تھا کہ جیسے ہم شادی ہال میں آ گئے ہوں۔ وہ ایک روشن دن تھا۔ فرا آپی نے سارے انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ اس نے ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین سے بات کر لی تھی، یہاں تک کہ وی سی کو بھی دعوت دے دی۔ وہ خود تو نہیں، لیکن انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجنے کی حامی بھر لی۔ ہونا یہ تھا کہ میں ہاسٹل سے بارات لے کر ڈپارٹمنٹ جاتا جہاں نکاح ہونا تھا، اور وہی لان میں دعوت دی جانی تھی۔ بارات میں کوئی لڑکی نہیں اور ڈپارٹمنٹ میں کوئی لڑکا نہیں، یہ شرط تھی۔ یہ لڑکیوں کے اپنے شغل تھے، جبکہ میں پریشان تھا کہ کاشف یا اس کے کسی ساتھی کی وجہ سے کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اس کا ایک دوست رضوان، جو کافی عرصے سے نظر نہیں آ رہا تھا، ممکن ہے اس کے ذریعے وہ کچھ کرنے کی کوشش کرے۔ اسے بخوبی علم تھا کہ میں نے اسے یرغمال کیوں بنا کر رکھا ہوا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ ان لمحات میں تصادم سے بچنا چاہ رہا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہو جاتا، میں اسے دیکھ لیتا۔ میں اس ہاسٹل میں تھا جہاں میں نے کاشف کو رکھا ہوا تھا۔ مذہبی تنظیم کے لوگوں نے پوری طرح تعاون کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی، جس سے میں بہت حد تک مطمئن تھا۔ دوسری طرف پیر بخش تیار تھا اور باقاعدہ طور پر پریس کو وہاں شادی پر بلوایا ہوا تھا۔ بارات کے لیے جو وقت دیا گیا تھا، میں اس وقت اپنے مخصوص دوستوں کو لے کر ڈپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں لان میں اہتمام کیا گیا تھا۔ وہ سجی سوری لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ کیٹرنگ کمپنی والوں نے پورا انتظام کیا ہوا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کیمپس ہے، بلکہ یوں گمان ہو رہا تھا کہ جیسے ہم شادی ہال میں آ گئے ہوں۔ پاپا ماما سمیت زریاب انکل اور آنٹی الماس ابان فروا سبھی وہیں پر تھے۔ ہمارے پہنچتے ہی دلہن کو لے آیا گیا۔ دلہن بنی ماہم بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حزن کی جو کیفیت تھی، اس نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے اسد سے رابطہ کر کے پوچھا کہ سب ٹھیک ہے نا، تو اس نے اطمینان بھرا جواب ہی دیا۔ ماہم میرے ساتھ بیٹھ گئی تھی اور نکاح خواہ نے ایجاب و قبول کے لیے جملے کہنا شروع کر دیے تھے۔ اس دوران میں نے فون پر اسلم چودھری کے نمبر پش کر دیے۔ چند لمحوں میں رابطہ ہو گیا۔ یقیناً وہ نکاح ہو جانے کی بابت سن رہا تھا۔ کچھ لمحات کے بعد فون بند ہو گیا۔ خطبہ نکاح کے بعد دعا ہو گئی اور فوراً ہی کھانا شروع ہو گیا۔ زریاب انکل، مجھے یہ خاموشی خطرے کا الارم لگ رہی ہے۔ پلیز آپ گھر والوں کو لے کر کسی محفوظ راستے سے نکل جائیں۔ میں نے ان کے قریب جا کر کہا۔ نہیں بیٹا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں نے پورا بندوبست کر لیا ہوا ہے۔ یہاں کوئی بھی اپنی طاقت نہیں دکھا سکتا۔ بس کھانا ختم کریں اور نکلیں۔ انہوں نے مجھے تسلی دی۔ کچھ ہی دیر بعد لڑکیوں نے ماہم کو میرے ساتھ رخصت کر کے گاڑی میں بٹھا دیا۔ اسد اور سلیم اسی موقع کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ میں ان کی سیکیورٹی میں ماہم کو لے کر کیمپس سے نکل گیا۔ ماہم میرے ساتھ پیسنجر سیٹ پر تھی اور میں گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ کسی بت کی طرح خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ میری منزل زریاب انکل کا گھر تھا۔ تمام راستے میں پوری طرح چوکنا تھا۔ میرے دل میں نہ جانے یہ خود بت کیوں ہو رہی تھی کہ کچھ ہو جانے والا ہے، مگر کچھ بھی نہیں ہوا اور میں زریاب انکل کے گھر پہنچ گیا، جہاں گھر والے پہلے ہی سے موجود تھے۔ روایات کے مطابق دلہن کو جو مان اور سمان دیا جاتا ہے، وہ وہاں پر دیا گیا۔ تبھی میں نے اسلم چودھری کو فون کر دیا۔ اس نے میرا فون پک نہیں کیا۔
مگر میں کہاں باز آنے والا تھا. میں اسے فون کرتا رہا. کچھ دیر بعد اس نے میرا فون اٹھا لیا. اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ بول اٹھا. میں جانتا ہوں کہ تو نے میری بیٹی کے ساتھ شادی کر لی ہے. یہی بتانا چاہتا ہے نا مجھے؟ بیٹی تو میں نے بیانی ہی تھی، لیکن اس طرح یہ میں نے نہیں سوچا تھا. اب تم اور تمہارا باپ جیسا چاہو مجھ سے انتقام لے سکتے ہو. تمہیں صرف گولی مار دینے سے کچھ نہیں ہوگا. جب تک تمہاری سانس ہے تمہیں اس وقت تک سزا ملے گی. میں بھی یہی ہوں اور تم بھی یہی ہو. تم اب میرے بیٹوں کے جیسے ہو. میرا سب کچھ تمہارا ہے. تم جو چاہو مجھے قبول ہوگا. نفرت، محبت، سب کچھ. تم سیاست دان ہو مگر اپنی چکنی چپڑی باتوں سے مجھے نہیں پھنسا سکتے. جس اذیت سے میرے پاپا گزرے ہیں اس سے میں بخوبی واقف ہوں. اتنی ہی اذیت تمہیں دوں گا. اور اب فریاد علی بھی میرے دشمنوں میں شامل ہو گیا ہے. اس نے میرے دادا دادی کو قتل کیا تھا. میرا تو انتقام ہی اب شروع ہوگا. میں نے غصے کی شدت سے کہا تو اس نے فون بند کر دیا. میں نے خود کو نارمل کیا اور پلٹ کر سب میں آ بیٹھا جہاں ہر طرف خوشیاں خوشیاں بکھری ہوئی تھیں. شام کے سائے پھیل رہے تھے. میں، پاپا اور زریاب انکل لان میں بیٹھے ہوئے تھے. زریاب انکل کا یہ خیال تھا کہ مجھے ابھی یہاں رہنا چاہیے، یہاں تک کہ اسلم چودھری اور فریاد علی سے پوری طرح انتقام نہ لے لیا جائے. جبکہ پاپا کا خیال تھا کہ 1-2 دن میں ہم سب واپس چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. اس وقت زریاب انکل نے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ وہ نوکری ختم کرتے ہی سیاست میں آ جائیں گے اور ان کے حریف یہی لوگ ہوں گے. تب ابان کی ضرورت بہت زیادہ پڑے گی. دونوں نے کافی دیر بحث کی اور پھر فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. دیکھو بیٹا، کوئی لگی لپٹی مت رکھنا. میرا بزنس سنبھالو اور مجھے سیاست کرنے دو، لیکن جو فیصلہ کرو سوچ سمجھ کر کرنا. تمہارا بھائی جو ابھی چھوٹا ہے اس کی تربیت کرو. زریاب، یہ تم بالکل خود غرضی دکھا رہے ہو. بھائی میں وہاں پر کیا کروں گا؟ پاپا نے تیزی سے کہا. میں تجھے چھوٹا ابان دے رہا ہوں، تم اس کی تربیت کر لینا. تم نے کون سی سیاست کرنی ہے؟ میں تو یہاں مصروف ہو جاؤں گا. زریاب انکل نے دلیل دی. نہ بھائی، اپنے اپنے بچے سنبھالو. اب مجھے وقت ملا ہے زندگی انجوائے کرنے کا اور تم پھر سے مجھے کوہلو کا بیل بنا رہے ہو. پاپا مان ہی نہیں رہے تھے. اچھا یار، اس پر ہم بحث پھر کبھی کریں گے. ولیمہ کر رہا ہوں دھوم دھام سے کل رات. مینیو بناؤ، کیا دینا ہے ولیمے میں. زریاب نے ساری بحث سمیٹ کر نیا موضوع دے دیا. میں سمجھ گیا کہ وہ یوں ہی پاپا سے گپ شپ کر رہے تھے. بھائی سب کی رائے لے لو، میں اکیلا تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. پاپا نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا. تو پھر سب کو بلاتے ہیں. زریاب نے کہا. کچھ فاصلے پر کھڑے ملازم کو قریب آنے کا اشارہ کیا. وہ آیا تو انکل نے سب کو بلانے کے لیے بھیج دیا. کچھ ہی دیر بعد سب باری باری وہاں پہنچ گئے اور مینیو پر بحث ہونے لگی. تبھی آنٹی نے کہا. بھائی سیدھی سی بات ہے، دعوت آپ دے رہے ہیں، زریاب صاحب مہمان بھی آپ نے بلانے ہیں، تو مینیو کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ہم تو آج آپ کو بہت اچھا ڈنر دے رہے ہیں ماہم کے اعزاز میں. اس سے پہلے کہ زریاب انکل یا کوئی دوسرا اس پر تبصرہ کرتا، ملازم نے آ کر کہا. صاحب، باہر کوئی اسلم چودھری آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے. اس کا یوں کہنا تھا کہ ایک دم سے خاموشی چھا گئی. ماہم گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ زریاب انکل کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہو گیا. پھر میری طرف دیکھ کر بولے. اگر اس شخص نے ذرا سی بھی ٹیڑھی بات کی تو معاف نہیں کرنا. یہ کہہ کر اس نے ملازم سے پوچھا. کتنے لوگ ہیں اس کے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں، وہ اکیلا ہے. بلاؤ. زریاب انکل نے کہا تو ملازم چلا گیا. میں نے ماہم کے چہرے پر دیکھا، وہ پیلی زرد ہو رہی تھی. میں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر دبا دیا. سبھی اسلم چودھری کی آمد کے منتظر تھے. کچھ دیر بعد وہ پیدل چلتا ہوا لان کے سرے پر آیا. اس نے سب کی طرف نگاہ بھر کر دیکھا اور وہیں کھڑے ہاتھ جوڑ لیے اور سر نیچے کر لیا. اس وقت مجھے لگا کہ ماہم جذباتی ہو جائے گی، لیکن وہ خاموش رہی.
اسلم چودھری ہاتھ جوڑے چلتا ہوا آیا اور آتے ہی سیدھا پاپا کے پاؤں میں گر کر ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں تمہارا مجرم ہوں، میں نے چاہا تھا کہ امیر ہو جاؤں اور میں نے وہ سب کچھ پا لیا جو میری تمنا تھی، لیکن ایک بھرا پورا خوشکن خاندان نہیں پا سکا۔ ابان کہتا ہے کہ میں آخری سانس تک اذیت دوں گا۔ میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ہر پل اذیت سہی ہے، مجھے ایسی زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے معاف کر دو۔ تمہاری خواہش اور میری زندگی کے قیمتی سال، کیسے معاف کر دوں تجھے؟ تو تو ایسا سانپ ہے جس نے اپنی بیٹی کو بھی اس کی خوشیاں نہ دیں۔ میرے ابان کو مار ڈالنا چاہا، میں تجھے معاف نہیں کر سکتا، پہلے میرے ماں باپ پھر میرا بیٹا۔ یہ کہتے ہوئے پاپا اپنے پاؤں سمیٹ لیے۔ میں نے نہیں، ابان کو میں نے نہیں مارنا چاہا، اور نہ ہی تمہارے والدین کو میں نے کچھ کہا۔ میں تو مہم کی ماں کے ساتھ اس وقت ہسپتال میں تھا، اسے تو فریاد علی نے اس نے کہا اور بے بسی سے رو دیا، تو بس پھر فیصلہ ہو گیا، میں تجھے معاف کر دوں گا، ابان بھی سب کچھ بھلا دے گا اگر تم فریاد علی کو ختم کر دو۔ پاپا نے انتہائی اذیت سے کہا تو وہ چونک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے حسرت سے مہم کی طرف دیکھا اور رو دیا، پھر بولا، بہت کڑی آزمائش ڈال دی ہے۔ اب یہ مت کہنا اسلم چودھری کہ میں فریاد علی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ جعلی پیر ہے اور اس کے مریدین کی تعداد کہیں زیادہ ہوگی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کو بہت شعور آ گیا ہے، تم اگر کچھ نہ کر سکے تو نہ سہی، میں نے بہرحال اس سے انتقام لینا ہے، وہ چاہے جتنا مرضی طاقتور ہو گیا ہو۔ مجھے معاف کر دو میرے بیٹے، اسلم نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ پاپا نے شرط بتا دی ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس وقت تک تمہیں کچھ نہیں کہوں گا جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو گیا کہ تم نے کوئی وار کیا ہے۔ تمہیں صرف اتنی مہلت دیتا ہوں کہ جب تک میں رجل نہیں چلا جاتا، اس وقت سے پہلے میں چلا گیا تو پھر تجھے بھی معافی نہیں، اب جاؤ۔ بیٹی، اس نے بے بسی سے دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے کہا۔ ماہم نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا ہوا تھا، اس پر اس نے مضبوطی سے مجھے پکڑ لیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ کن جذباتی لمحات سے گزر رہی ہے، اس وقت میرے پیار کا، میرے اعتماد ہی کا لمس اسے مضبوط بنا سکتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ دھیرے دھیرے لرز رہی ہے۔ پاپا، آپ جا سکتے ہیں، انکل نے جو شرط بتائی ہے اسے پورا کریں تو میں آپ کی بیٹی، ورنہ میں اپنے بہو ہونے کا مان کیوں ختم کروں؟ یہ کہہ کر وہ سسک دی تھی۔ ذریعہ پلیز مجھے یہ اعتماد دے دو کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میں… کیا تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ ابان نے تمہیں کیا کہا ہے؟ یہ ہمارا مستقبل ہے، ہم ان کی بات نہیں ٹال سکتے۔ تم جاؤ، حالانکہ اس در سے کوئی سوالی خالی نہیں گیا، مگر واپس جانا ہوگا تمہارے اپنے ماضی کی وجہ سے۔ ذریعہ انکل نے کہا تو پاپا انتہائی نفرت سے بولے، اسلم چودھری، کہہ دینا فریاد علی سے کہ میں اس کی حویلی کے پاس اپنا گھر دوبارہ تعمیر کروں گا۔ اس نے تو میرا ماضی مجھ سے چھین لیا تھا نا، اس کا میں مستقبل چھین لوں گا۔ مجھے معلوم ہے تو فریاد علی سے کچھ بھی نہیں کہہ پائے گا، لیکن پیغام ضرور پہنچا دینا۔ اسلم چودھری پوری طرح مایوس ہو چکا تھا۔ اس نے حسرت سے سب کی طرف دیکھا اور ڈھیلے قدموں سے واپس جانے لگا۔ لون عبور کرنے سے پہلے اس نے پھر مڑ کر دیکھا کہ شاید کوئی اسے روک لے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا، سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تبھی ماما نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، آپ اسے معاف کر دیں، ہم نے یہاں رہنا تو نہیں ہے، جو ہو چکا سو ہو چکا، معاف کر دینا اللہ کو بہت پسند ہے، چھوڑیں، ختم کریں دشمنی، معاف کر دیں۔ ان کے یوں کہنے پر سب نے ماما کی طرف دیکھا۔ پاپا ان کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے، پھر بولے، میں تو اسے انکار کر چکا ہوں، اب شاید نہیں۔ جاؤ بیٹی، ماہم جاؤ اور اپنے پاپا کو لے آؤ، مجھے یقین ہے کہ سب انہیں معاف کر دیں گے، جاؤ۔ ماہم نے حیرت سے ماما کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف۔ میں اپنی ماں کا حکم کیسے ٹال سکتا تھا؟
میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی کیونکہ وہ اجازت طلب نگاہوں سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میرا اندھیا پاتے ہی وہ تیز آواز میں بولی، پاپا۔ وہ جو پہلے ہی اس امید پر دھیرے دھیرے قدم اٹھا رہا تھا ایک دم سے رک گیا۔ جی بیٹا۔ پاپا، آپ کو انکل نے معاف کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ تیزی سے واپس پلٹا اور پاپا کی طرف دیکھا۔ پاپا نے اسے گلے لگا لیا۔ اب میں خود فریاد علی کو معاف نہیں کروں گا کیونکہ میرا سب کچھ ابان علی کے لیے ہے۔ یہ میرا داماد ہی نہیں، میرا بیٹا بھی ہے۔ چل زیادہ مکالمہ بازی مت کر، آ بیٹھ، کچھ کھا پی لے، زریاب انکل نے مسکراتے ہوئے کہا تو اسلم چودھری گہری سنجیدگی سے بولا، بیٹیوں کے گھر سے پانی بھی نہیں پینا چاہیے، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی ویسٹ کوٹ سے اندر ہاتھ ڈالا اور چند کاغذ نکال کر بولا، یہ میرے نام سب کچھ آج سے ابان اور مہم کے نام ہے، لو۔ تمہیں تو معلوم ہی نہیں ابان کا اصل نام کیا ہے، زریاب انکل نے کہا۔ وہ جو پاسپورٹ پر ہے اور نکاح نامے پر لکھوایا ہے، میں اتنا بھی غافل نہیں ہوں، یہ لو۔ انہوں نے وہ کاغذ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور بولا، اگر مجھے اس قابل سمجھے تو کل ولیمے میں بلا لیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر کی طرف چلا گیا۔ میں نے کاغذ پر ایک نگاہ ڈالی، اس نے اپنی ساری جائیداد برابری کے ساتھ میرے اور ماہم کے نام کر دی تھی۔ میں نے وہ کاغذ زریاب انکل کو تھمایا اور ماہم کو لے کر اندر چلا گیا۔ اس کی دل جوئی بہرحال ضروری تھی۔ مجھے اپنے عقب سے کہا سنائی دیا جس کی میں نے قطعاً کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید ناول سننے کے لیے یاسمینز آڈیو ناول کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کرنا مت بھولیے گا۔